बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, 4 अप्रैल का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है कि जिस दिन एक अवामी लीडर जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर रहा था, उसको फांसी दे दी गई। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। बीबी शहीद के पुराने साथी हैं, साबिक इंचार्ज हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट पीपल्स पार्टी के इब्न रिजवी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा रिजवी साहब, भुट्टो साहब की शख्सियत पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक थे। चिश्ती साहब, आपका और हक टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अजीम लीडर की यौम शहादत के दिन आज आपने मुझे उस शख्सियत के ऊपर बोलने के लिए मदऊ किया। ये मुझे फ़ख्र है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा अजीम लीडर, जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान का एक अजीम लीडर था बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसने अपना लोहा मनवाया था। और उसकी ऐसी शख्सियत थी कि आप ये देखें कि जब 67 से पहले वो वज़ीर ख़ारजा रहे या मुख्तलिफ उस पर ओहदे पे, या उससे पहले उन्होंने बाहर तालीम हासिल की, फिर वो इंग्लैंड में प्रोफेसर रहे, उसके बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ यहाँ केसेस लड़े और उन्होंने अपना लोहा मनवाया, जिसकी वजह से उनको बाद में अयूब ख़ान के दौर में वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। फिर उसके बाद जब अयूब ख़ान से उनके इख्तलाफात शुरू हुए अवाम के नाम पे या मुल्क की मफादात के खातिर, तो उन्होंने एक आवाज़ लगाई और पाकिस्तान के अंदर ये देखें कि पाकिस्तानी अवाम जो दबी हुई अवाम थी, जागीरदारों से, सरमायादारों से, और ये जितने भी जागीर ये जो आप कह लें फैक्ट्री ऑनर्स या सरमायादार तबके से, उसको एक नई सोच और नया वलवला दिया कि आपका भी उतना ही हक़ है जितना कि किसी बड़े वडेरे का या जागीरदार का हक़ है। मतलब और उन्होंने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाला और अवाम तक लेकर आए। हाँ, ड्राइंग रूम से भी निकाला और सरमायादारों से भी निकाला और एक गरीब तबके, निचले तबके तक लेके आए और लोगों को आवाज़ दी कि आपका भी उतना ही हक़ है जितना इन लोगों का हक़ है। और उसकी वजह से फिर अवाम ने उनको इस कदर मोहब्बत दी, इस कदर मोहब्बत दी कि 70 के इलेक्शन में आपने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी बन के वो उभरी। अच्छा, ऐसे कौन से अवामिल पैदा हो गए थे इस मुल्क में जिसकी वजह से एक हर दिल अजीज़ लीडर को, जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर रहा था, फांसी दे दी गई? पाकिस्तान एक पिसा हुआ मुल्क था, गरीब मुल्क था, नया नया आज़ाद हुआ था, 15-20 साल हुए थे। भुट्टो साहब ने सबसे पहले आते ही जो इस्लाहात पाकिस्तान में की और जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इस मुल्क को ही नहीं बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ को आगे ले जाने के लिए एक नारा लगाया और उसके बाद फिर इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस का नारा लगाया। और आप ये देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में जो इस्लाहात की थी वो 1970 और 77 के बाद आज तक उन इस्लाहात के बाद कोई नई जो थी तरक्की इस मुल्क को नहीं मिली। आज तक हम उसी का समर खाते चले आ रहे हैं। फिर भुट्टो साहब ने अगर गैर मुल्की ताकत जो कि नहीं चाहते थे कि एक मुसलमान मुल्क तरक्की करे, वो सारे के सारे परेशान हो गए थे कि अगर इस जैसा शख्स ज़िंदा रहा या ये मौजूद हुकूमत इक़्तिदार में रहा तो हम लोगों की क्या होगा। उसी सिलसिले में भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी वो जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले उन्होंने यासिर अरफ़ात, क़ज़्ज़ाफ़ी, फैसल शाह फैसल, इस टाइप के जो लीडर थे 5-6, उनको अपना हम ख्याल बनाया और फिर एक इस्लामी एटम बम का ऐलान किया, इस्लामिक बैंक का ऐलान किया है, जो आज हम IMF के चरखों में फंसे हुए हैं जी कि जो बिल्कुल। अवाम जो है दबी जा रही है और वो अपने इख्तियारात और अपने लोगों को ला के यहाँ लगा देते हैं। बिल्कुल अगर आज भुट्टो साहब ज़िंदा होते तो आज वो ममालिक जिनकी आज हम मोहताज हैं वो हमारी मोहताजी कर रहे होते। बिल्कुल लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने इस मुतासी से बचने के लिए हमारे लोगों को ख़रीदा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस हमारे से छीन लिया गया, मुसलमान ममालिक से। 4 अप्रैल के दिन जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था? 4 अप्रैल पाकिस्तानी दुनिया की का स्याह तरीन दिन था कि एक ऐसे शख्स को जो कि अपनी कौम ही नहीं, अपना मुल्क ही नहीं, पूरी मुस्लिम ममालिक के लिए सोच रहा था, उसको चंद डिक्टेटरों ने गैर मुल्की आकाओं के इशारों पे रात के 2 बजे फांसी दे दी, जो कि अदालती कत्ल कहलाता है। आज भी कोई नहीं मानता। और हालत ये थी कि मैं भी उस ज़माने में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के फ़ारिग हुआ था
تو پاکستان راول پنڈی کی حد تک تو میں خود بھی ہر چیز میں شریک رہا، لیکن پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایک خو کا عالم تھا اور کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہو۔ لوگوں نے آگ لگائی ہے خود کو، پیٹرول چھڑک کر خود کو، لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کرانے کے لیے، ان کی جاں بخشی کے لیے، یہ پاکستان کے نہیں دنیا کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ 18 لوگوں نے اپنے آپ کو، 18 یا 20 لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگایا۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں نے جیلیں کاٹی، ہزاروں نہیں لاکھ آدمی نے کم از کم کوڑے کھائے۔ یہ تاریخ کا واحد لیڈر تھا جس کے لیے لوگوں نے اپنے اوپر خود تشدد کروایا۔ رات کو کوڑے کھا کے آتے تھے، صبح پھر وہ بھٹو رہا کرو، بھٹو رہا کرو کی تحریک میں سڑکوں پہ آتے تھے، اور وہ طاقتیں پریشان تھی کہ یہ کس قوم سے ہم لڑ رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کی تاریخ میں واقع کربلا کے بعد یہ بھی بتاؤں کہ اتنا بڑا یہ جو لیڈر تھا جس کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا، کوڑے کھائے، پھانسی چڑھے، جیلیں کاٹی، یہ آج تک تاریخ میں کسی کا نہیں ملتا۔ بھٹو صاحب کو NRO نہیں ملا، اگر ملا تو انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا، کیا وجہ تھی؟ بھٹو صاحب کو NRO تو بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا، غیر ملکوں نے بھی ان کو پیغامات بھیجے کہ اگر آپ ایگری کر جائیں تو ہم آپ کو جیل سے لے جاتے ہیں۔ قذافی نے کہا، یاسر عرفات نے کہا، یہاں بھی دیا گیا۔ عدالت میں بھٹو صاحب کا یہ تاریخی جملہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کرتا، میں فوجیوں کے ہاتھوں مر جاؤں گا، میں اپنی عوام کی گردن کبھی جھکنے نہیں دوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ وہ تاریخ نہیں بننا چاہتا ہے کہ وہ معافی مانگ کے ملک سے باہر چلا گیا، کیونکہ میں لوگوں کا ہر دل عزیز، دل کے اندر کا لیڈر ہوں میں حالانکہ چاہتے تو آج کی طرح وہ بھی کئی دفعہ NRO لے کے باہر جا سکتے تھے اور اچھی زندگی گزار سکتے تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ اب تو، اور پھر یہ تھا کہ 7 سال اس شخص نے اقتدار میں رہے، اس کے والد صاحب اقتدار میں رہے، وزیر اعظم رہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آج تک کوئی شخص مخالف ہو یا حامی ہو ایک پیسے کی اس پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا، آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یا اس کی کیبنٹ نے کوئی کرپشن کی ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ عوام کے دلوں میں بستا تھا اور عوام اس سے محبت کرتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں چاہتے تو وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زندہ ہیں وہ دلوں میں، آج 42 سال ہو گئے لیکن وہ عوام کے دلوں میں آج۔ یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں پر میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ایک مشیر تھے راجہ انور، انہوں نے فوجی بغاوت سے تھوڑی دیر پہلے بھٹو صاحب کی اور جنرل ٹکا خان کی ایک ملاقات دیکھی۔ اس میں بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا، میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اگر ضیاء الحق کی جگہ کوئی اور جنرل ہوتا تو اب تک امن و امان کا بہانہ بنا کر ملک کے اقتدار پر قابض ہو چکا ہوتا۔ اور ناظرین، اس ملاقات سے تقریباً 7 گھنٹے کے بعد ضیاء الحق نے وہی کام کیا اور اقتدار پر براجمان ہو گیا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سے ایسے عوامل تھے؟ کیا بیک گراؤنڈ بنا ہوا تھا؟ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جنرل ٹکا صاحب اس ملک کے انتہائی محب وطن جنرل تھا اور وہ بھٹو صاحب سے کوئی انتہا کی محبت بھی کرتا تھا۔ جب جنرل ٹکا خان سے میری اپنی ملاقات ایک دفعہ ہوئی اور اس نے خود یہ واقعہ سنایا، یہ میرے ساتھ 3-4 دوست تھے موجود، جنرل صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا کہ ملتان وغیرہ جب بھٹو صاحب گئے ہیں تو یہ وہاں کا غالباً کور کمانڈر تھا یا ضیاء الحق جی، تو اس نے چاپلوسی کی ایک انتہا کی ہوئی تھی اور بھٹو صاحب کو آگے پیچھے خدمات کر رہا ہے، پھر کہتے تھے کہ جی آپ کا جہاں پسینہ گرے گا میرے بچوں کا خون گرے گا۔ وہ اتنی اس نے چاپلوسی کی کہ بھٹو صاحب اس سے کافی متاثر ہو گئے اور پھر جنرل صاحب کو کہا کہ یہ آپ تو ریٹائر ہو رہے ہو تو میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا، بہت وفاداری کی انتہا پہ جا رہا ہے اور یہ وہ۔ اس نے کہا جنرل ٹکا خان صاحب نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ جنرل بھٹو صاحب یہ مت کریں۔
یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور وہ دیکھیں اس کے بعد جب 5 جولائی کی رات کو قومی اتحاد کی 9 پارٹیاں جو تھیں ان کے بھٹو صاحب کے ساتھ تمام مذاکرات طے ہو چکے تھے. صبح پریس کانفرنس کرنی تھی اور لیڈرشپ دیکھیں مفتی محمود بگٹی صاحب اپنا غفور صاحب اصغر خان یہ سارے موجود تھے. اور انہوں نے آخر میں جو وہ ایک تحریک چل رہی تھی الیکشن 77 کے بعد اس کے اوپر سارا معاہدہ ہو چکا تھا. کچھ یہ مان گئے کچھ وہ مان گئے اور صبح پریس کانفرنس ہونی تھی. تو وہی جنرل جو آپ نے بات کی کہ راجہ انور صاحب کے اوپر تو وہی جنرل صاحب جو تھے جنہوں نے کچھ نہیں کیا بھٹو صاحب کہتے تھے اس نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی. اور اس نے جب دیکھا کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ صبح تو میرے تمام خواب جو ادھورے رہ جائیں گے تو رات کی تاریخی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے بے دخل کر دیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ ملک کی حالات. حالانکہ کوئی بعد میں تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ بیان دیا کہ ہمارے تمام مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے اور صبح ہم نے پریس کانفرنس کرنی تھی. اور تمام سیاسی اس زمانے کے جو آپ پریس کانفرنس سے دیکھ لیں اور یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. لیکن پھر اس کے بعد حالات اتنے اوپر لے گئے کیونکہ جن کے اشاروں پہ وہ ناچ رہے تھے اس زمانے کا یہ ڈکٹیٹر وہ بھٹو صاحب کو اس دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتے اور انہوں نے یہ کام کیا. یہ احمد فراز صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے دیا تھا نعیم بخاری صاحب کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہمیں کہا جی کہ آپ کی ملاقات ہے جنرل صاحب سے آپ نے ملنا ہے. تو کہتے جب ہم ان سے ملے تو انہوں نے اتنی تعریفیں کی بھٹو صاحب کی کہ بھٹو صاحب جیسا لیڈر دنیا میں پیدا نہیں ہوتا اور یہ بڑی کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں اور وہ بہت زبردست بندے ہیں. لیکن بعد میں اس کا الٹ ہوا تو وہ سب جھوٹ تھا دکھاوا تھا منافقت تھی جھوٹ تھا. وہ لوگوں کو اس نے تو کئی دفعہ عدالتوں کے اوپر بھٹو صاحب کا اعتماد قائم کرنے کے لیے بھٹو صاحب کے دوستوں کو جیل میں بھی بھیجا کہ آپ عدالتوں پہ اعتماد کر لیں میں ہم آپ کو رہا کر دیں گے. لیکن وہ اتنا جینیس اتنا ذہین انسان تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ میرے ذریعے عدالتوں پہ اعتماد کرانے کے بعد مجھے پھانسی دے دیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا تھا اور آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. تو اس نے تو منافقت کی ایک انتہا تک جانا. لیکن بھٹو صاحب سمجھ چکے تھے کہ اب ہونا کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ عدالت میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا. میں نہیں کروں گا بلکہ جنرلوں کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا. ان کا یہ بیان تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں پسند کروں گا. جی ہاں جنرلوں کے ہاتھوں پسند کروں گا. اچھا بھٹو صاحب پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا پاکستان کو علیحدہ کر دیا. تو ادھر تم ادھر ہم یہ نعرہ یہ کیا اس کی سچی کہانی کیا ہے؟ شفیع صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک غلط بیانی کی گئی. لوگوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے اس عظیم لیڈر کے اوپر الزامات لگائے. وہ الیکشن دور تھا بھٹو صاحب الیکشن پہ لگے ہوئے تھے. جنگ ہو رہی تھی انڈیا پاکستان کے ذریعے بنگلہ دیش میں اور سارا کا سارا ذمہ داری انڈیا نے خود لی کہ ہم نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. انڈیا کے وزیر اعظم نے تو یہ بات مانی ہے باقاعدہ اس کا بیان موجود ہے کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑا. لیکن بھٹو صاحب اس ٹائم اقتدار میں نہیں تھے. نہ وزیر اعظم تھے نہ وزیر خارجہ تھے نہ صدر تھے. جو صدر تھا اس کا وہ ذمہ دار تھا. اور اگر بھٹو صاحب نے کیا تھا تو بعد میں ایک محمود الرحمان کمیشن بنایا گیا تھا اور محمود الرحمان کمیشن میں بھٹو صاحب کو کلیئر کیا گیا تھا. اور بار بار بھٹو صاحب یہ اپنے پھانسی ہونے تک کہتے رہے کہ اگر میں نے کیا ہے یا اقتدار میں بھی کہتے ہیں محمود الرحمان کمیشن کو اوپن کر دیں. لیکن حالانکہ وہ وزیر اعظم تھا لیکن ان طاقتوں نے اس کو اوپن نہیں ہونے دیا جو اس ملک میں ہمیشہ سے آج نہیں ہمیشہ سے اثر انداز رہی ہیں. سب سے بڑا جواب تو یہی بنتا ہے کہ وہ تو اس وقت اقتدار میں ہی نہیں تھے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بالکل جھوٹا نعرہ ہے. یہ بات بالکل جھوٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی شہادت سے ہمارے ملک کو کتنا نقصان ہوا؟ جی 4 اپریل 77 کے 5 جولائی 77 کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جس طرف ترقی کی راہ پہ چل رہا تھا وہاں اسٹل رکا ہوا ہے آج تک. اچھا بھٹو صاحب کے کارناموں میں زیادہ جو مطلب مین اس میں آتا ہے کہ ایٹمی پاور انہوں نے پاکستان کو بنایا. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. پاکستان کے اندر اسٹیل مل لائے. پاکستان کے اندر تعلیم کا انہوں نے اصلاحات کی. پاکستان میں لیبر پالیسی دی. پاکستان کے اندر یہ ٹیکسلا جو ریبر فیکٹری ہے آپ کی کیمیکل فیکٹریز جتنی بھی ہیں ریفائنڈری کی لگائی. آج آپ جس پہ اتراتے پھرتے ہیں
یہ اٹامک انرجی کمیشن، یہ سارا بھٹو صاحب کے مرحوم نے ملنا تھا، ان اس کی ملک لائی کو ہوئی تھی. آئین باقاعدہ اور آئین اس جو سے دیا. سب سے بڑھ کے 73 کا آئین دیا بھٹو صاحب، مشترکہ آئین دیا. یہ وہ واحد ہے جس پہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ہو کے انہوں نے اس پہ دستخط کیے، اور یہ پاکستان کو پہلا آئین ملا مشترکہ. اور وہ ورلڈ اسلامک بینک پاکستان میں بنانے جا رہے تھے. جی یہ تو ان کی شہادت کا وہ بنا نا، سبب بنا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج پاکستان اور ریاض کے اندر ورلڈ اسلامک بینک بنا ہوتا، اور اسلامی طاقت تھی، ایٹمی طاقت پاکستان کے اندر. وہ تو خیر بھٹو صاحب کامیاب ہو گئے، لیکن وہ ورلڈ بینک بنانے میں ناکام رہے، کیونکہ انہوں نے پہلے شاہ فیصل کو اس کے بچے کے ذریعے، بھتیجے کے ذریعے شہید کرایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو 5-6 مین اس میں ایکٹیو تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بھٹو کے ساتھ، پھر اس کی پوری فیملی کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ کی نسل ختم کر دی جائے گی، اور آج ختم کر دی گئی. بی بی کو شہید کر دیا گیا. پیپلز پارٹی آج کہاں کھڑی ہے پاکستان میں؟ سندھ کے علاوہ پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ محترمہ کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی، اس نے وہ پالیسیاں اور وہ جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا اس پہ عمل نہ کرتے ہوئے وہ کام کیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے. یہ واحد سیاسی پارٹی تھی جو چاروں صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی. اور بی بی کو جتنا بھی ڈرایا جائے، بی بی کو جتنا بھی خوف زدہ کرنے کی کوشش ان لوگوں نے کی کہ آپ مت آئیں، پاکستان تشریف نہ لائیں، آپ سیاست سے باہر چلی جائیں، اور ہم آپ کے تمام وہ کیسز، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اس لیے ڈرتی نہیں تھی کیسز ختم کر دیں گے. لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ پاکستان تشریف لائیں. اور ان 3-4 لوگوں میں جو کہ یہاں سے بی بی کو لینے لندن گئے تھے، ان میں میں بھی شامل تھا. ناہید خان، امین فہیم، فرحت اللہ بابر اور میں، ہم 4 لوگ تھے کہ یہاں سے گئے تھے. بی بی کو دبئی میں بھی فون آیا کہ آپ مت آئیں، لیکن بی بی نے عوام میں آنا پسند کیا. اور آپ دیکھیں کہ بی بی کراچی تشریف لائی، ایک تاریخی وہاں استقبال ہوا. اس کے بعد بی بی نے پورے ملک کا دورہ کیا، کئی جگہوں پہ ان کو ڈرانے آیا. پشاور میں دھماکہ کیا گیا، کراچی میں اترتے ہی 2 دھماکے کیے گئے. کارساز جو ہوا تھا بی بی کے استقبال پہ ہوا تھا، 174 لوگ وہاں شہید ہوئے، اور وہ بہت بڑا ثانیہ تھا. اس کی ابھی آج تک کوئی 12-14 سال سے ہم وہاں اقتدار میں ہیں، تو بہرحال وہ الگ ہو جائے گا واقعہ. اس کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. جو کوئی ختم نہیں کر سکا، ڈکٹیٹر نہیں ختم کر سکے 40 سال میں، وہ ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ نے کام انجام دیا. میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جب 2013 میں اور 7 سے 13 تک اقتدار میں تھی پیپلز پارٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کئی دفعہ ہمارے 1-2 ممبران نے آصف زرداری صاحب اور پارٹی کے ہائی کمان کو یہ باور کرایا کہ آپ نواز شریف کو گرانے کے لیے ان کے جلسوں میں اپنے بندے مت بھیجیں، اس کی دشمنی میں ہم پنجاب میں ختم ہو جائیں گے. جو لوگ ہمارے یہاں سے ادھر جاتے ہیں وہ واپس کم ہی آتے ہیں. غیر جماعتی الیکشن کا آپ دیکھ لیں نا، 85 کا جتنی لیڈرشپ ادھر گئی تھی کوئی واپس نہیں آئی. لیکن ہم نے نہیں مانی وہ بات، اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پارٹی کو آج ہم نے پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں ختم کر دیا. یہ وہ پارٹی تھی جس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ وہ نظامی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ میں پورے سب سے زیادہ مخالف تھا اس پیپلز پارٹی کا، لیکن میں ابھی دورہ کر کے پورے ملک آیا ہوں. آج میں یہ کہنے کے لیے حق پہ ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واقعی پاکستان کی زنجیر ہے. اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے بچا ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے بچا ہوا ہے. میں نے سندھ کے جو انتہا پسند تھے ان سے بات کی، وہ کہتے ہیں جب ہم کوئی تحریک چلاتے ہیں یہ آ کے پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ بیٹھ جاتی ہے. میں نے بلوچستان کے انتہا پسندوں سے بات کی، مجید نظامی وہ جو نئے وقت کے چیف مرحوم یہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں جب بلوچستان گیا، انہوں نے کہا جب ہم کوئی تحریک پاکستان کے خلاف چلانا چاہتے ہیں یہ آگے پاکستان بارڈر پہ بیٹھ جاتی ہے. یہی فرنٹیئر کا حال ہے، یہی پنجاب کا حال ہے. تو وہ کہتا تھا آج میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ بے نظیر بھٹو واقعی پاکستان کی زنجیر ہے، اور آج وہ نہیں رہی ہے. آپ دیکھ لیں جو حالات جا رہے ہیں اس وقت پورے ملک کے، پارٹی کو بھی چھوڑ دیں، اس ٹائم انتہا پسندی کی ایک ہو گئی ہے. نہ کوئی پاکستانی ہے نہ کوئی مسلمان ہے، مختلف طبقات میں بٹ گئے ہیں. کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے. یہ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں، کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی آپ میں کیا اس کے بارے میں. تو وہ جو زنجیر تھی وہ ہم نے کاٹ دی.
بہت شکریہ جناب. ناظرین، آپ نے ابن رضوی کی باتیں سنی. بے شک 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے اس ملک میں ایک لیڈرشپ کا فقدان پیدا کر دیا گیا. اس کے بعد سے پھر ملک کی ترقی جیسے رک گئی تھی. ابھی تک ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.